अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से मुतनाज़ खबर मंजर आम पर आई तो इसे मुल्क की सिक्योरिटी पर एक हमला करार दिया गया। अब मुल्क के तूल अर्ज़ पर बाशमूल मुख्तलिफ हलकों में इस खबर को पाकिस्तान की दिफा पर एक हमला गर्दाना गया, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मनों खास करके भारत ने इस खबर को पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। चौधरी निसार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 रोज में मुल्जिम को कटहरे में लाने का उन्होंने कहा और इस पर तहकीकाती कमेटी बनाने का अज़्म का भी उन्होंने इजहार किया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज रशीद को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, उनको उनके ओहदे से माजूल कर दिया जाता है और अब 33 दिनों के बाद तहकीकाती कमेटी तो बना दी जाती है, मगर इसे एक साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा खान की सरबराही में बनाया गया है, जिसको तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस कमेटी के सरबराह और दीगर जो मेंबरान हैं उनके शरीफ फैमिली से ताल्लुकात है और ये कमेटी मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के अफराद को बचाने के लिए बनाई गई है। सानिया मॉडल टाउन की तरह उनका ये कहना है कि इसकी तहकीकाती रिपोर्ट को भी दबा लिया जाएगा। साबिक जज की सरबराही में कमेटी बनाने को अवामी तहरीक ने भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर जज की सरबराही में कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। अब देखना यह है कि सिक्योरिटी लीक्स पर बनाई जाने वाली कमेटी क्या तहरीक इंसाफ की तरह दीगर हलकों के लिए भी काबिल कबूल की नहीं, और ये भी कि तहरीक इंसाफ का इस पर आइंदा का लाअमल क्या होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट पे पनामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। इसमें वजीर आजम के बच्चों हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम सफ्तर ने जवाब दाखिल कराए। अब वजीर आजम के वकील सलमान असलम भट्ट ने अदालत को ये बताया कि मरियम नवाज अपना टैक्स रिटर्न अदा करती है और उन्होंने किसी भी इस प्रॉपर्टी की कीमत नहीं अदा की। उन्होंने ये भी बताया कि मरियम नवाज नेल्सन और नेस्कुल कंपनी की ट्रस्टी हैं और उन पर यह इल्जाम मुस्तरद किया कि वो किसी भी ऑफशोर कंपनी के मालिक हैं। अब हुसैन नवाज को अगर हम सुनते हैं तो उन्होंने अपने एक जवाब में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि वो 16 साल से बैरून मुल्क है और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं और जनवरी 2005 से कबल जो मुतज़क्किरा जायदाद है वो उनकी नहीं थी। जस्टिस आसिफ सईद कोसा ने इंतहाई दिलचस्प रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आप अदालत को मुतमईन करें कि खरीदारी जो है वो कानून के मुताबिक थी और अदालत को मुतमईन करें कि कानून के मुताबिक रकम जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल की गई थी। साथ ही साथ अदालत को ये भी मुतमईन करें और सुकून से अपने घर चले जाए। खास तौर पर मुतमईन करने का इस पर बड़ा फोकस किया गया, बड़ा जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह लग रहा है कि शरीफ फैमिली पर ये वाज़ेह करना चाह रही है कि जायदाद जिसकी हो उसी को साबित करना होता है कि जायदाद जायज़ तरीके से बनाई गई है या नहीं, यानी कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है इस वक्त शरीफ फैमिली पर है। और अब देखना ये है यहाँ पर कि उनकी ये जायदाद जो है वो जायज़ तरीके से बनाई गई है, उसकी क्या तफसीलात है और सबूत जो है वो आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट को पेश की जाती है कि नहीं। मगर ये बात यहाँ पर बहुत काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का जल्द और गहराई से जायज़ा लेकर किसी भी बड़े नतीजे की तरफ बढ़ रही है। इस सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद है बताते चले। नून लीग से मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी की शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है और तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। शहला, पहले तो आपकी तरफ आ जाते हैं। आप हमें बताइएगा कि खास तौर पर जो सीरियल लीक्स पर जो कमेटी है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है और आपको जो इस सिक्योरिटी थ्रेट से जरा उस बारे में भी बताइएगा। कुछ अभी तक मालूम हो सका? जो आपको खत लिखे जा रहे हैं, जो टेलीफोन कॉल्स की जा रही है, ये क्या सिचुएशन है? देखिए, कोई 4 साल से तरीक़ा ये है कि मुझे इन्फॉर्म किया जाता है एजेंसीज़ की तरफ से कि मेरा बाकायदा लेटर दिया जाता है कि सिक्योरिटी हिट लिस्ट में इस नंबर पे नाम है, इस नंबर पे नाम है, और फिर मुझे जो है वो कहा जाता है कि एहतियात करें। फाइनली मुझे गवर्नमेंट ने बुलेट प्रूफ भी दी है। इसके अलावा मेरे गाड़ी जो पुरानी थी उस पर एक 9mm से फायर भी हुआ था। तो अब 6-7 दिन से कुछ ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स भी हैं। वो मैंने नंबर, कुछ तो प्राइवेट नंबर से आती हैं, कुछ अननोन नंबर से आती हैं, कोई शायद कंप्यूटर से भी की जाती है तो उसमें सिंबल आते हैं कुछ, और एक नंबर से भी आई है, वो मैंने दे दिए हैं। हाल में एक नंबर से भी आई है, कुछ पुराने नंबर से भी आती रहती हैं।
تو میں وقتاً فوقتاً ان کو دیکھ لیتی ہوں، سیو کر لیتی ہوں. باہر سے بھی ہیں، ٹیونیزیا سے بھی ہیں، لنڈن سے بھی ہیں. یہ 5-6 دن سے بہت زیادہ کالز کا بھی سلسلہ تھا، لیکن آج جب میں اسمبلی میں تھی تو ایک خط جو ہے جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے پوسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کہ 50 کروڑ روپے دیں ورنہ بے نظیر بھٹو کی طرح آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا اور بام بلاسٹ اسمبلی پہ کیا جائے گا. لیکن اس میں جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نیچے نام اور نمبر لکھے گئے ہیں، جو یقیناً کہ ایک آپس کی دشمنی معلوم ہوتی ہے، اور وہ کہ کسی نے کسی کا نام استعمال کر کے اس کی طرف سے خط لکھا ہے. لیکن اتنی ساری چیزوں کے ساتھ کہ آپ 5 سال سے ایک ہی کیفیت میں ہیں، کبھی آپ کے بھائیوں کو جو ہے وہ تھریٹس آتی ہیں، آپ ان کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر والوں کو، پھر آپ کو، پھر اب خط بھی آ جائے، تو اس میں بے شک کسی کی دشمنی ہو. بہت سارے ممبرز ہیں، اسپیکرز ہیں، سب ہیں، کسی کا بھی نام لے کے لکھ دو، بھائی مجھے ہی کیوں لکھ رہے ہو. تو یہ ایک تھا سلسلہ، تو اس کو میں انفارم کیا تھا میں نے آئی جی کو اور مشتاق مہر صاحب کو اور ڈی جی رینجر کو، سی ایم صاحب کو. تو پھر اس پہ جو ہے بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ اپنے طریقے سے کام کریں گے. میں نے نمبرز اور جو روزانہ کے بنیاد پہ مجھے فون جو ریکوائرڈ سیکیورٹی ہے وہ پرووائڈ کی جائے، اور یقیناً اس کے اوپر ابھی اس وقت کارروائی بھی ہو رہی ہے، جیسے ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ آج دن سے دیکھ ہی رہے ہیں. ایکٹیو تو ہوئے ہیں، یقیناً بات سامنے آ جائے گی. شیلا، لیکن پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے اس پر بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا. سر لیکس کے حوالے سے جو ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس پہ پی ٹی آئی کے بہت تحفظات ہے، پیٹ کے تحفظات ہے، پیپلز پارٹی جو ہے اس کمیٹی کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک متنازع کمیٹی ہوگی؟ دیکھیے 23 دن کے بعد جو کمیٹی بنی ہے اس میں جو ایک اعتراض ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیب کا بھی جو انہوں نے ڈالے ہیں وہ بھی، جی ہاں، وہ بھی پنجاب سے ڈالے ہیں، اور پھر عامر رضا صاحب کا نام معذرت کے ساتھ ایک ارجنٹ بریک پہ ہمیں جانا ہے. ہم ایک ارجنٹ بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ سے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ، مصدق ملک صاحب اور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسی کمیٹی کے حوالے سے جس پر ابھی بریکنگ نیوز بھی آئی، جہاں پر اپوزیشن کے جو اراکین ہیں انہوں نے چیئرمین کمیٹی کے خلاف جو ہے دھرنا بھی دے دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہے، یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے. جی، ہم سرل جو ہمارے اس پہ تحقیقات ہونی تھی اور اس پہ جو، تو یہی ایک تو کہ اتنے دن کے بعد پھر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ایک تو جسٹس عامر رضا، اس کے اوپر سب کا ہی اعتراض آیا ہے کہ جاتی عمرہ کا جو میڈیکل سٹی ہے اس کی وہ پرنسپل ہیں، ان کی بہن. دوسری بات یہ کہ ایف آئی اے اور نیب کے جو اس میں جو لوگ ڈالے ہیں انہوں نے پنجاب کے نمائندے ڈالے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس پہ سب کو اعتراض ہوگا، اور اس بے ڈھنگے انداز میں اس کام کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن اعتراض کرے گی تو ان کو جو ہے تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا کہ جی ہم دوبارہ بنا لیں. تو جو ٹائم گیننگ ایک ان کا طریقہ ہے وہ اس پہ آ چکے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے، اعتراضات ہے پی ٹی آئی کے، کمیٹی کو مسترد کرتی ہے پی ٹی آئی، کس طرح سے اب آپ حکومت سے اپنی یہ بات منوا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ اپنی ریزرویشنز کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں عوام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو جس طرح آج مجھے بھی علم ہوا اور آپ نے بھی دیکھا بھی پروگرام کے ابتدائی سے میں آپ نے ذکر بھی کیا، بھرپور طریقے سے ہم کنڈیم کرتے ہیں جو محترمہ شیلا رضا صاحبہ کو جو کوئی مبینہ خط لکھا گیا ہے، اور اظہار یکجہتی بھی میں بھی کرتا ہوں، میری جماعت بھی کرتی ہے. وی اسٹینڈ فٹ ود ہر، ہم ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں، اور جو کوئی جس نے یہ مذموم حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، جو کالز وغیرہ ان کو آ رہی ہیں، تو اسٹرانگلی ہم کنڈیم کرتے ہیں. تحریک انصاف اس کو کنڈیم کرتی ہے، اینڈ وی اسٹینڈ ود ہر ان دس آور آف ٹرائل. اور کل
ان کے بچوں کی برسی کا بھی دن تھا جو ان کے بچے وفات ہوئے تھے، شامان احمد اور اکس بطول، میرے خیال میں 10-11 سال پہلے. تو اس کا ظاہر ہے وہ دکھ ان کا کبھی کم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک ماں ہے، لیکن ہم اس دکھ میں بھی ساتھ شریک ہیں. اور مجھے آج بہت ہی نامناسب لگتا ہے کہ ان کو اتنی تکلیف کا ٹائم ہے اور میں کوئی سیاسی بات کروں لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. صرف 2 باتیں کروں گا آپ کی بات کے حوالے سے. ایک تو جو آج ہوا ہے یہ سینٹ کی لاء کمیٹی میں، ہم اسٹرانگلی تحریک انصاف میں خاص کر اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ 2 بے شک پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاناما لیکس کی انویسٹیگیشن ہو، لیکن پروبیبلی لیڈرشپ کیڈر میں وہ ول نظر نہیں آ رہی. میں تو اس کو نورا کشتی اور مکمکہ کہتا ہوں جو پیپلز پارٹی جو ہے لاء کمیٹی میں انہوں نے کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وقت تھا سٹینڈ لینے کا، کھڑے ہونے کا، اس وقت یہ دور ہوئے، اب تھوڑا سا یہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے جو حکومت وقت نے کمیٹی بنائی ہے. 2 باتیں ہیں. پہلی بات، جس شخص پہ الزام تھا، مین جو الزام ہے ظاہر ہے پرویز رشید کسی کے اشارے پہ ہی کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے ان سے جو وزارت لی گئی یہ بہت بڑا سٹیپ تھا جو نواز شریف صاحب کی حکومت نے لیا. تو اس کے بعد جس طرح کی سٹینڈنگ اویشن ان کو سینیٹ آف پاکستان میں دی گئی پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب اور ان کے اور ممبرز اور سینیٹ کے کچھ ممبران کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں وہ نامناسب تھا کیونکہ فوج سب کی ہے، فوج کے پیچھے سب نے کھڑا ہونا ہے. جب تک وہ الزام سے بری ذمہ نہیں ہوتے، جب تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، اس طریقے سے ایک کھڑا ہونا پیچھے. ہمارے بھی بھائی ہیں، پولیٹیشن ہیں، ہم سب بھی پولیٹیشن ہیں، لیکن اتنا بڑا سنگین الزام اور ان سے وزارت بھی لے لی گئی. اس کے بعد اس طرح کا ایک امپریشن دینا کہ خدا نخواستہ فوج کو اس سارے چکر میں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو سیف پیسج دیا جا رہا ہے، یہ امپریشن ٹھیک نہیں تھا. یہ جو کمیٹی بنائی ہے، آج صبح ہم نے میٹنگ کی، خان صاحب نے اس کو میٹنگ کو چیئر کیا اور تحریک انصاف اس کمیٹی کو رد کرتی ہے. جو رضا صاحب جو ہیں ان کی جو اس میں ہوا ہے، اور جو مبینہ الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید ان کی کوئی صاحبزادی بھی ہیں جو شریف سٹی کا جو ان کا کوئی کالج ہے، پتہ نہیں کون سا انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی وہ وائس پرنسپل ہیں. تو اس طریقے سے یعنی کہ ان کی انڈیویجوالٹی اور نیوٹرلٹی کمپرومائز ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں 4 صوبوں کو نمائندگی بھی اس میں دینی چاہیے. اور کیا مذائقہ ہے کہ سٹنگ سپریم کورٹ کے جج اس میں بیٹھیں اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چھپانے کے لیے میاں صاحب نے شاید یہ کمیٹی بنائی ہے. اس پہ اعتماد ہمیں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ رائے لی جائے اور مختلف کوارٹر سے جو بات ہوتی ہے کہ چونکہ اس میں پاک آرمی انوالو ہے، پاکستان کی سیکیورٹی انوالو ہے اور وہ بریچ ہوئی ہے، تو کیا یہ ایک مناسب وقت نہیں ہے کہ اس بات پہ بھی ڈیبیٹ ہو جائے کہ کیا آرمی ایکٹ کے تحت اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اس کا ٹرائل ہو، کیونکہ اس میں آرمی پرسنل انوالو ہیں اور وہ بھی ہائیسٹ رینکس کے جن کے سیکیورٹی بریچ کی گئی ہے پی ایم ہاؤس سے. اچھا علی محمد خان صاحب، اگر آپ لوگ کی بات نہیں مانی جاتی، آپ لوگ کے اعتراضات تو چلے سامنے آ گئے، اگر آپ لوگ کی یہ بات نہیں مانی جاتی اور اسی کمیٹی کو برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر کیا آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے، کیا کریں گے آگے، واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اس پہ سوچا جا سکتا ہے. 2-3 آپشن موجود ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ حالانکہ ہم قومی اسمبلی میں اس وقت نہیں جا رہے لیکن سینٹ میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں، وہاں احتجاج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ روڈ کا احتجاج تو کسی بھی وقت جو ہے وہ، لیکن اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا آپشن بھی اوپن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اپوزیشن کو میاں صاحب ایک دیوار کی طرف دھکیلیں، کیونکہ یہ مسئلہ اگر آپ اس کو سوچیں نا، یہ مسئلہ اس وقت صرف پاک فوج کا بھی نہیں رہا. یعنی کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پاک فوج کا مسئلہ ہے اور پاک فوج اس کو جو ہے اس میں وہ جس طرح کہتے ہیں مستغیث ہے یا پٹیشنر ہے. نہیں، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے اور پاک فوج جو ہے وہ پوری قوم کا ایک، یعنی کہ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی دفاع کرتا ہے. کہ ایک دفعہ پھر سے پی ٹی آئی جو ہے اس مسئلے کے لیے سڑکوں پر آ سکتی ہے اسی بھرپور طریقے سے. دیکھیں پاکستان کی سلامتی کے کسی بھی مسئلے پہ تحریک انصاف تو کیا میں سمجھتا ہوں ہر وہ پاکستانی جو سمجھتا ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، پاک فوج کی جو ان کا ایک رول تھا دہشت گردی کے خلاف، اس کو جان کر کمپرومائز کروایا گیا. دنیا کو یہ میسج دیا گیا کہ ایک طرف تو دیکھیں اندرونی خانہ ہمیں پتہ ہے کہ فوج نے کتنی قربانیاں دی ہیں، دنیا کو میسج کیا دیا گیا باوجود اس کے کہ ہم پوری قوم نے 50,000 سے زیادہ جانیں دی ہیں جس میں بے شمار ہزاروں جانیں فوج کی ہیں. حکومت نے میسج دیا کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف ہیں، یہ لوگ ہمیں نہیں کام کرنے دیتے. یہ کتنا غلط میسج گیا باوجود اس کے کہ وہ شہادت نہیں دے رہے ہیں. آپ نے جو ابھی باتیں ساری کی اس کے بھی جوابات ان سے لیتے ہیں. مصدق ملک صاحب،
मुसद्दिक मलिक साहब, एक तो आपने एतराज़ात सुने, पीटीआई के जो एतराज़ात है उससे पहले शैला रज़ा साहिबा ने भी कुछ बातें की। एक तो एतराज़ात है इस कमेटी के चेयरमैन के हवाले से, उस पर भी अपना कमेंट दे दीजिएगा। साथ ही साथ आपको नहीं लगता कि अगर इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं कि नहीं, वो तो एक बात की बात है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तो फिर हुकूमती मिनिस्ट्री नहीं बल्कि किसी और इदारे को चाहिए था कि ऐसी कमेटी बनाते ताकि इंसाफ के साथ काम होता हुआ दिखाई देता, और ये जो आवाज़ें उठ रही है ये शायद इस तरह से ना उठती, दोबारा से एतराज़ात सामने ना आते। बहुत शुक्रिया जी। बहुत से एतराज़ात हैं। पहले तो मैं वही शैला रज़ा साहिबा को जो निशाना बनाया जा रहा है और उनको जो टेलीफोन कॉल्स और ख़तूत आ रहे हैं उनकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह इसकी तह तक पहुँचा जाएगा। और जो भी लोग इस तरह की ये दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और नफ़रत और ये डर की फ़िज़ा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़रूर उनका कलाकुमा किया जाएगा। आपने दो चीज़ों के ऊपर बात की है। पहली बात तो आपने कमेटी पे एतराज़ात उठाए हैं तो उस पर बात किए लेते हैं। एक एतराज़ तो शैला रज़ा साहिबा ने उठाया है जिसके अंदर थोड़ा सा सूबे की बात की है, और अली मोहम्मद साहब ने भी थोड़ी सी सूबे की बात की है। तो ये सूबाइयत की बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है, और आजकल हर बात के अंदर रमक सूबाइयत की आ रही है जो मैं समझता हूँ कि खुशाइन नहीं है। ये सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो हैं उनका ओरिजिन पंजाबी है या सिंधी है या बलोची है, ये मैं नहीं जानता। इसी तरह जो डायरेक्टर जनरल जो FIA हैं जो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनकी क्या कौमियत है और वो किस सूबे से उनका ताल्लुक़ है। हमारे सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हैं वो सिंध से हैं, हमारे कायदे आज़म जो हैं वो सिंध से थे, हमारे लियाकत अली ख़ान जो हैं वो सिंध से थे, हमारे बेशतर चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से थे। इस वक्त जो हमारे चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ हैं वो पंजाब से हैं। तो अगर सूबे की बुनियाद के ऊपर आप एतराज़ात उठाएंगे और कहेंगे कि हमें एतमाद नहीं है, तो फिर आप क्या यही बात जिस वक्त पंजाब के चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ आएंगे तो उनके मुतल्लिक़ भी कहेंगे? तो मैं समझता हूँ सुबाइयत के अलावा बात ये की जा रही है कि आमिर रज़ा साहब के हवाले से जो कहा जा रहा है उनकी एक अटैचमेंट एफिलिएशन, मैंने देखे ना जी नहीं, थोड़ा सा गलत अंडरस्टैंड जी कहिए महरीन साहिबा, गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम इस पे नहीं कह रहे कि वो पंजाबी हैं या उर्दू स्पीकिंग हैं या कुछ हैं, लेकिन एक आम तासुर ये जाता है कि सूबे में जिनकी हुकूमत है मैं उसी चीज की वजाहत कर रही थी मुसद्दिक मलिक साहब। बात ये की जा रही है कि आमिर रज़ा साहब के हवाले से कहा जा रहा है उनकी बेटी जो है शी इज वर्किंग विद शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, और ये भी बात की जा रही है कि रिटायर्ड जज के बजाय सिटिंग जज होने चाहिए थे। एतराज तो ये है। ठीक है, नहीं पहले आपने एतराज आपके प्रोग्राम में उठाया है, मेंबर का आप मुझे बात तो करने नहीं दे रहे, वो हमने तो मुझे बुलाने का फायदा क्या होगा? हाँ मुसद्दिक साहब एक बात, ये जो हमने नैब और FIA की बात की है कि पंजाब के नुमाइंदे हैं, तो उसमें इस सेंस में नहीं किया कि वो पंजाबी स्पीकिंग है या कोई और उर्दू स्पीकिंग है या सिंधी स्पीकिंग है। हमने ये इस सेंस में बात की है कि अगर बेहतर होता कि जिस सूबे में मियां साहब की गवर्नमेंट नहीं है उन सूबों के किसी न किसी एक को इन्वॉल्व किया जाता, क्योंकि आम तासुर बाद में यही जाता है कि जिस सूबाई गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ गया फलां शख्स ये, तो इसलिए इसको जितना आप इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट रखें तो ज्यादा बेहतर है। मुसद्दिक साहब, ये महरीन साहब आपके प्रोग्राम में मुझे कभी भी बोलने का मौका नहीं मिला, इस वजह से मैं बड़ा परेशान होता हूँ और काफ़ी दफ़ा 2 मरतबा सोच कर आता हूँ आपके प्रोग्राम में कि आज शायद मौका मिल जाए, लेकिन आज भी लगता है मौका नहीं मिलेगा। नहीं मुसद्दिक साहब, हम हमेशा मौका देते हैं। आप प्लीज बात कीजिए, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन थी, बात की वजाहत जरूरी थी, इसलिए हमने बीच में इंटरप्ट किया। आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन महरीन साहबा बात के अंदर बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं थी, ये बात कही गई है जो मैंने रिपीट की है, और अभी अगर आप अपना प्रोग्राम रीरन करेंगी तो आपके सामने आ जाएगी ये बात कि इसी तरह की गई है। और अभी भी यही कहा गया है कि ये मुनासिब ना होता कि पंजाब के लोग ना होते, तो मुझे तो मालूम भी नहीं कि लोग पंजाब के हैं या नहीं है। जहाँ तक आमिर रज़ा खान साहब का ताल्लुक है, मुझे तो अभी तक यही पता चला था इस प्रोग्राम से पहले कि उनकी शफाफियत के ऊपर किसी ने कभी शक नहीं किया। उनको एक दफ़ा एक आमिर ने ओथ लेने, ज़रा बात तो मेरी मुकम्मल हो लेने दीजिए ना,
ان کو ایک دفعہ ضیاء الحق کے زمانے میں اوتھ لینے کو کہا گیا تھا، تو ہی واز ون آف دا فیو ججز جنہوں نے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی پرائیویٹ زندگی میں چلے گئے تھے. لیکن اگر اتنی ان کے اوپر اعتراضات ہیں اپوزیشن کے، اور اپوزیشن نے یہ تمام ترازو انہی باتوں پر تولنا ہے، تو ٹھیک ہے وہ بھیج دیں. میرے خیال میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں، ہی از اے ویری فیئر مائنڈیڈ مین، اور اگر کوئی اعتراض ان کے پاس جائے گا تو وہ ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کمیٹی کے اندر ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں گے آئی بی کے جو وفاقی ادارہ ہے، ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں گے ایم آئی کے جو عسکری ادارہ ہے، اور ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں گے آئی ایس آئی کے جو ایک عسکری ادارہ ہے، انٹیلیجنس کا ادارہ ہے. اور یہ تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ سندھی ہوں گے، بلوچی ہوں گے، پٹھان ہوں گے یا پنجابی ہوں گے. تو ہمیں تو اپنے اداروں کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ اگر آئی ایس آئی کو ریپریزنٹیٹیو دے گا تو وہ آئی ایس آئی کی ترجمانی کر رہا ہوگا، جیسے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری حکومت کی ترجمانی کر رہا ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے ادارے کی ترجمانی کر رہا ہے. لیکن اگر آپ نے سب کو ریڈیوس کر کے پنجاب سندھ بلوچستان پہ کرنا ہے ریڈیوس، تو یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ تھی پرویز رشید صاحب کے حوالے سے. تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ پرویز رشید صاحب کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا. اب اگر آپ ان کو ویسے ہی ملائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے، تو پھر میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ بات انٹیریئر منسٹر نے بھی کہی اور میں نے بھی کہی کہ انہوں نے صرف اپنا قلم دان اس وجہ سے واپس کیا ہے کہ انفارمیشن فلو کی ذمہ داری جو تھی وہ ان کی تھی، اور کیونکہ بریچ جو ہے وہ انفارمیشن فلو کا ہوا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا قلم دان واپس کر دیا ہے. لیکن تفتیش ہو رہی ہے. ابھی تک جو ثبوت سامنے آئے تھے اور جو شواہد سامنے آئے تھے، اس سے کوئی بھی شخص جو ہے اس تعین نہیں کیا جا سکا کہ کس جگہ سے لیک ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے، اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بھرپور کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام انٹیلیجنس کے ادارے موجود ہیں، اور باقی جن لوگوں کا نام لیا گیا وہ بھی موجود ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ جب ہم اس کی تہ تک پہنچیں گے اور اگر فیصلہ ہوا کہ میں انوالوڈ ہوں یا کوئی اور شخص انوالوڈ ہیں، تو پھر ان کو ملائن کریں. اس سے پہلے ملائن کرنا تو یہ ہے کہ آپ جوری کو موقع نہ دیں اور آپ پہلے ججمنٹ دائر کر دیں کہ فیصلہ تو یہی ہے کہ آپ گلٹی ہیں، لیکن اس کے بعد ٹھیک ہے. آپ کی یہ بات بھی بڑی اچھی ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنے اعتراضات یہ لوگ بھیجیں اور ہم اس کے اوپر غور بھی کریں گے. لیکن سوال میرا دوسرا آپ سے یہ بھی تھا کہ چونکہ الزامات جو ہیں جو ہمارے منسٹر ہیں، وزیر داخلہ بات کی جا رہی تھی، تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ کی حکومتی منسٹری کے بجائے کوئی اور ادارہ جو ہے وہ یہ بناتا کمیٹی، تاکہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو جاتے؟ اور اتنی کیوں ہو گئی؟ 3 سے 33 دن کیوں ہو گئے؟ اتنی دیر ہو گئی، ابھی تک معاملہ جو ہے اس کا آغاز ہی نہیں ہو پایا. جی، دونوں سوالوں کے آپ کے جوابات میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کے جواب لیتے ایک بریک پہ ہم جا بریک سے واپس آ رہے ہیں. اسی بات کا جواب آپ سے ہی ہم لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی مصدق ملک صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ہم بات کر رہے تھے اس کمیٹی کے حوالے سے. 3 سے 33 دن ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سوال ہمارا وہاں پر ہی موجود ہے کہ کیا حکومتی منسٹری کے بجائے کسی اور کو یہ کمیٹی نہیں بنائے دینا چاہیے تھی تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جاتے؟ آر پرٹیننٹ کوشچن. جی دیکھیے، 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ایک اس کے اوپر جو تفتیش کا مرحلہ ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. وہ اندرونی تفتیش تھی. ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے تمام ڈیٹا اکٹھا کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، اس بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی کہ یہ غلط خبر باہر کیسے نکلی ہے. تو وہ جب اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، اوبویسلی انہوں نے انٹرویوز کیے، لوگوں سے بات چیت کی، فون ریکارڈ نکالے، پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کون شخص تھا جو کانٹیکٹ کے اندر تھا. مگر جب کوئی ثبوت اور شہادت جو ہے وہ نہیں مل سکی جو کسی ایک بندے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ یہ ہے بندہ، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ادارے ہیں یعنی انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی، ایم آئی، ان سب کو انوالو کیا جائے. تو نئی کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ اس تفتیش کے
کے ختم ہونے کے بعد اور اس کے ریزلٹس منظر عام پہ آنے کے بعد بنائی گئی ہے، اور اب یہ ان کو کام دیا گیا ہے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور پائے تکمیل تک لے کر جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ادارے کا ایک فنکشن ہوتا ہے، مثلا سپریم کورٹ جو ہے اس کا ایک فنکشن ہے جو وہ ادا کر رہا ہے، جو بہت قابل تحسین ہے۔ اسی طرح FIA کا ایک فنکشن ہے۔ تو جو وزارت ہے، جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، اس کا یہ کام ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا انٹیریئر کا معاملہ جو ہو، جس میں کوئی بریچ ہو یا جس کے اندر کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہو، تو وہ اس کو لیڈ کرے۔ تو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہمارے وزیر ہیں، وزیر داخلہ چودھری صاحب، ان نے یہ کمیٹی جو ہے ان کی وزارت نے تشکیل دی ہے، اور انہی کا یہ قانونی حق ہے۔ اور جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آپ خط لکھیں، وہ میں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ وزارت کو کرنا ہے، تو اس کا پراپر طریقہ یہی ہے کہ آپ وزارت کو لکھیں اگر آپ کو کوئی کسی بات پہ آپ معترض ہیں، اور وزارت اپنی فہم کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی کہ اس بات کو آگے کیسے لے کے بڑھنا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اچھا شیلا، پاناما لیکس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، اور پاناما لیکس کے حوالے سے خورشید شاہ صاحب، جی بالکل آپ بات کیجیے گا، میرا سوال بھی ساتھ ہی لے لیجیے کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ مزید مضبوط کر دیے سپریم کورٹ میں جا کے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تو ایک بہت سب سے پاکستان کا معزز فورم ہے، اور اس پر جا کر اگر کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو وہ تو سب سے مستند ادارہ ہے، سب سے بہتر جو رزلٹ ہے وہ وہاں سے مل سکتا ہے؟ آپ کا نہیں خیال؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ میں پہلے ایک بات کا مصدق ملک صاحب کو جواب دے دوں۔ کیس تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک کمیشن تھا جس پہ سب سے زیادہ چودھری نثار نے ہماری حکومت میں اعتراض کیا تھا، اور اس میں اعتراض یہ تھا کہ جسٹس صاحب جو تھے وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بھی تھے۔ تو یہاں پر بھی آج یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ پہلے مسلم لیگ نواز کے امیدوار بھی تھے، عامر رضا۔ تو سچویشن وہی ہے، اور اس وقت پھر ان کو ہٹانا پڑا تھا جن کا تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری بات کو صوبائیت کا رنگ غلط دیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ جو آج ہمارے ڈسکشن جو ہوا ہے سینٹ میں، اور اس پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہے، اس کی کام یہ ہے کہ سینٹ کا اور اسمبلی کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، اور کوئی قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی۔ تو وہاں پہ یہ کہہ کے جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کرنے دی گئی اور کام نہیں کرنے دیا گیا کہ کیس چل رہا ہے، لیکن آپ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ صرف خورشید شاہ صاحب نہیں کہہ رہے، تمام لائرز کو آپ سنیں، ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہوا۔ اور طاہر القادری جو کہ عمران خان صاحب کے کزن بھی رہ چکے ہیں اور اب دوبارہ بھی دوستی ہو گئی، انہوں نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی اور حکومت میں میچ فکس تھا، اور دونوں نے مل کے پاناما لیکس کو دفن کر دیا۔ کیونکہ ابھی 3-4 دن پہلے بھی جو میں نے دو ججز کو بٹھا کر ایک چینل نے، دو لائرز کو بٹھا کر ایک پروگرام کیا گیا تھا ایک چینل پہ، تو اس میں بھی یہی بات آئی کہ پہلے جو یہ کمیشن بنائے، یہ ٹی او آرز اگر متفق ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود ٹی او آرز بنا کے بینچ بنائے گا، پھر بینچ کے جو ہیں وہ پاورز جو ہیں وہ بتائے جائیں گے، اور بینچ جو ہے وہ جب یہ ہو جائے، اگر یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اس طرح کا ہے، تو وہ فیکٹس فائنڈنگ ہے یہ جو ہے عدالت، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور عدالت میں بھیج دیں اور اس کے سول طریقے سے ہوگی۔ اور آپ دیکھ ہی لیں کہ کل پھر 8 دن مل گئے۔ تو یہ میں نہیں بات کر رہی، جتنے بھی لوگوں نے اس پہ، ماہرین نے، قانوندان نے بات کی ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے آگے دیوار آ گئی اور پی ایم ایل این کو اسپیس مل گئی، اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ انفیکٹ دونوں نہیں چاہتے تھے یہ کہ یہ ہو، اور دونوں ایک بند گلی میں چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، چلے، لیکن یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس وقت بالکل ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے، جو ابھی تک کی سماعت سے ہمیں نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون کو جو تاریخ دی گئی، کل سپورٹنگ پیپر نہیں تھے تو اس نے 8 دن کا دن دے دیا۔ کیا کامنٹ کریں گے؟ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے جی؟ دیکھیں، کل سپورٹنگ پیپرز نہیں تھے تو 8 دن کا ٹائم دیا ہے۔ کل سپورٹنگ پیپرز نہیں تھے تو 8 دن کا ٹائم مل گیا۔ بات آ گئی جی علی محمد خان صاحب۔ 2-3 باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات، آج جس طریقے سے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں،
کہ وہ ملک قیوم کمیشن اگر آپ کو یاد ہو، اس کا جو کرکٹ میں بیٹنگ پہ بنا تھا، جو ادھر جو ہوتی ہے وہاں پہ بیٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، سٹا جو لگتا ہے، اس کے بعد آپ آتے جائیں میمو گیٹ کمیشن، آپ کا پیپلز پارٹی کے دور میں جو اپنا وہ آئے تھے امریکنز جو آئے تھے اس پہ اسامہ والا وہ کمیشن، جناب علی آپ جو ہے یہ آپ کا ماڈل ٹاؤن کا کمیشن، کراچی میں تو روز ہی ایک کمیشن. دیکھیں یہ ہم مذاق بنا لیا ہے پاکستان میں ہم نے اس چیز کو. کیا یہ اس کا حل ہے؟ جب تک آپ کے پاس ایک ایسی اتھارٹی نہ ہو، نیب نہ ہو، وہ نیب نہیں جو آج جو کل پیشی ہوئی ہے اس میں بھی نیب کے بارے میں ریمارکس آئے ہیں آنریبل ججز کی طرف سے کہ وہ نیب کے چیئرمین صاحب تو چلے گئے ادھر چین کے دورے پہ چلے گئے، ادھر کیس سٹارٹ ہو گئے وہ چین کے دورے پہ چلے گئے. ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روز روز یہ کمیشن نہ بنانے پڑے. سٹنگ ہائی کورٹ کا جج ہے وہ بیٹھے، سپریم کورٹ کا، اگر آپ دیکھیں جو لا کو سمجھتے ہیں، جو عدالتی سسٹم کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ جج جو ہوتا ہے وہ بائی ٹریننگ انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتا، وہ ایڈجوڈیکیٹو فورم ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ادارے ہمارے اپنے کارناموں کی وجہ سے اتنا وہ ڈیگریڈ ہو چکے ہیں، ان کی آزادی اتنی کمپرومائز ہو چکی ہے کہ آج کسی کو نہ نیب پہ اعتماد ہے، نہ ایف بی آر پہ ہے، نہ ایف آئی اے پہ ہے. لے دے کہ آپ کے پاس ایک سپریم کورٹ رہ جاتی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے ہر چیز پہ کمیشنیں بناتے پھریں جو اب لیکن اگر نہ بنائیں تو کیا کریں؟ اب اس پہ پوری قوم کو، جو ہمارے لیڈران کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹیں ہیں، نیچے سپریم کورٹیں ہیں، سیشن ججز ہیں، وہ چھوڑ کے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں؟ تو ایک تو اس طرف فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے، آئین اور اپنے عدل کے لیے، اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے نیب کو اثر نو ہم اس کو جو ہے دوبارہ سے بنائیں، اس کو بالکل سیاسی اثر رسوخ سے وہ پاک کریں. ایک دوسری بات جو ہے، مصدق صاحب بہت آنریبل ہمارے بھائی ہیں، میں ان کو کوئی کسی چیز پر ریفیوٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ لا میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہماری جماعت کہہ رہی کہ خدا نخواستہ جسٹس رضا صاحب خدا نخواستہ کرپٹ ہے، کچھ نہیں، لیکن آپ نظر آتے ہونے چاہیے کہ آپ نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ انصاف کرے گا کس طرح. اگر آپ کی بیٹی شریف میڈیکل سٹی کی کوئی وائس پرنسپل ہے یا عہدیدار ہے تو آپ کی کمپرومائز ہو گئی. پھر ایک دوسری جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جسٹس انوار الحق صاحب جو ہیں وہ مرحوم اور یہ جو ہمارے رضا صاحب ہیں، دے آر ریلیٹو آف دا موجودہ لا منسٹر صاحب کے ریلیٹو ہیں، زاہد حامد صاحب کے ریلیٹو ہیں یہ. اچھا تیسری بات یہ ہے، یہ بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے جو میں نہیں اٹھا رہا، مختلف کوارٹر سے اٹھایا جا رہا ہے. وہ یہ ہے، وہ ایک اور میگزم میں یاد دلا دوں کہ nobody can be a judge in his own cause، کہ اگر آپ پہ الزام ہے تو آپ کے ہاتھ میں پھر اختیار نہیں ہونے چاہیے فیصلہ سازی کا. اب حکومت اس میں مین پارٹی بن کے سامنے آ رہی ہے. یہ جو سیکیورٹی لیکس ہے یا جو سرل لیکس ہے، اس میں یعنی کہ پرویز رشید صاحب کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں کہ وہ تو بہت نیچے ڈاؤن دی آرڈر ہیں، بات تو کہیں بہت اوپر سے آئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ پہ الزام ہے، جب آپ کا ٹہرم ہے، جب آپ کوسچنیبل ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کل اختیار کیسے ہو کہ آپ کمیشن بنائیں؟ کیوں نہ اس میں آپ کانفیڈنس ملیں اپوزیشن کی جماعتوں کو، اور کیوں نہ، کیونکہ کوئی آزاد ادارہ رہا نہیں تو کیوں نہ کوئی سٹنگ جج ہو ہائی کورٹ کا یا آنریبل سپریم کورٹ کا. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ویلڈ کنسرن ہے اور اس میں کسی کی ذاتیات کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے مصدق ملک صاحب، آپ جواب دینا چاہیں گے علی محمد خان صاحب کی بات کا؟ پہلے آپ نے ویسے جواب دے دیا، آپ نے کہا کہ ایک منسٹری ہوتی ہے اس کام کے لیے، وہی اس کے اوپر کام کرے گی، کوئی اعتراضات ہے تو خط لکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو 15 دن کا مزید وقت مانگا گیا حکومت سے اور عدالت نے اسے مسترد کر دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت بہت تیزی سے معاملات کو نمٹانا چاہ رہی ہے، تو وقت کیوں مزید مانگا جا رہا ہے؟ وقت تو پہلے ہی بہت گزر نہیں چکا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، اگر آپ شہلا رضا صاحبہ کی بات سنیں جس میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ کام پارلیمنٹ کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے، پارلیمانی نقطہ اٹھایا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. اور آج سینٹ کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر تو میجورٹی بھی اپوزیشن کی ہے، اور اس وقت سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ہیں. تو اس کے اندر حکومت تو کے پاس تو کمپیلنگ ووٹ نہیں ہے کہ وہ اس پروسیس کو سٹال کر سکے. تو اس کا جو بھی قانونی اور جمہوری طریقہ ہے اس کو فالو اپ کرنا پڑے گا. اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو اس اعتراض کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ یہ پروسیس آگے بڑھ سکے. دوسرے جو اعتراضات اٹھائے علی محمد صاحب نے، جو میں بھی ان کو بڑا قریبی دوست سمجھتا ہوں اور بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
उन्होंने दोस्ती और इतबार का इजहार किया। उन्होंने भी जो 2 इश्यूज़ उठाए हैं वो ये हैं कि ये कोर्ट क्या एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट है, यानी क्या ये काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का करने का है, और मेंटेनेबिलिटी का उन्होंने इशू उठाया है कि ये सही फोरम है। देखें, ये इशू तो हमें उठाने चाहिए थे ताकि हम टाइम बाय कर सकते। हम कहते कि ये जज ये सही सुप्रीम कोर्ट इदारा नहीं है, इसको वापस लेके जाया जाए पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हमने ये नहीं उठाया। ये कानूनी हक था वज़ीर आज़म का, और उनको जितने भी उनके मुशीर थे और जितने भी उनके कानूनदान उनके केस को लड़ रहे हैं, उन सब ने कहा कि आप मेंटेनेबिलिटी को उठाएं, और उन्होंने इस बात को रिजेक्ट किया। और उन्होंने कहा मैं बिल्कुल इसको नहीं उठाऊंगा, ना ये कहूंगा कि ये ठीक नहीं है जगह, ना मेंटेनेबिलिटी करूंगा, ना एक्चुअल ज्यूरिसडिक्शन की बात करूंगा। जो भी अदालत फैसला करेगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जी जी ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंची। मुसद्दिक मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, शैला रजा साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे मेरीन सप्तान को इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।